Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start our lecture 2. The title of our course is obviously Strategy for Human Resource Management, and this is lecture 2. First we will revise the last lecture in which we covered most of the introduction and a few of HRM concepts. In the last lecture we covered what we are going to do in the future lectures. That was the title of the book, title of the course, introduction, my introduction, and then I told you about the textbook and chapter outline, what are the chapters we are going to do, and what is HRM, which is managing people, and with people are employees, the importance of HRM. So these were the topics we covered in the last lecture. The title obviously is Strategy for Human Resource Management, and I introduced myself as I am Atif Bilal, and the textbook we suggested was Fundamentals of Human Resource Management by Stephen P. Robbins and DiCenzo. The chapters we discussed in detail were environment of HRM, then we moved on to recruitment, selection, compensation, pay and reward, and career management. Then we said what is HRM, and we covered that there is no universal definition of HRM because it is a context dependent definition. If a person is sitting in US organization working in the USA, he will have a different definition for HRM. If a person is sitting in, let's suppose, Japan, Pakistan, both of them will have a different definition of HRM. So therefore we cannot say that there is one definition. So there is no universal definition of HRM. The definition of HRM is context dependent. Then we moved on to the importance of HRM. Obviously, without any doubt, it is very, very important to all the organization. Bigger organization use it in a different way, but smaller organizations use it in a different way. We also said that initially, about 50-60 years back, there was human resource management there, but we used to call it personnel management, in which people used to take attendance and make salaries, and sometimes they used to receive applications for holiday, for leave. So that was called personnel management, but now that term has been advanced and it is called human resource management. So today's world, we say that managing people is very important, and without managing the people, we cannot grow. The organization cannot grow. So the HRM, the human resource management, is very important. So we will start our next lecture, and in this lecture we are still developing our main concepts of HRM, and we are making our foundation, as we discussed in the last lecture, that if a foundation we will build is good, then we are going to build our knowledge of building. That is also going to be then better. So let's start with our topic. So this diagram here shows the human resource management process. Actually, the reason for including this diagram in the beginning is that one should have the understanding that what kind of functions, what kind of processes HRM managers go through. कौन-कौन से ऐसे functions हैं जो HRM manager को करने पड़ते हैं, HRM department को perform करने पड़ते हैं अपनी organization के employees को manage करने के लिए. और उसमें आप देख रहे हैं
کہ ریڈ لائن سے جو اس کی آؤٹ لائن ہے اس میں دونوں جگہ پہ ٹاپ پہ اینڈ باٹم پہ انوائرمنٹ آ رہا ہے. تو دیٹ مینس جس طرح ہم نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم انوائرمنٹ کو بھی بڑی ڈیٹیل میں پڑھیں گے, تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ اس سارے پروسیس میں ہر فنکشن کو کور کر رہی ہے. اگر ہم انوائرمنٹ کا خیال نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اس پروسیسز کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک سے نہیں ہوگی, جس سے ہم ٹھیک پالیسیز شاید نہ بنا سکیں, تو اس میں پرابلم آ سکتی ہے. سو لیٹ اسٹارٹ ود ڈائیگرام اینڈ ود دا مین کانسیپٹس آف مین پروسیسز, مین فنکشنز آف HRM. Now, first of all, as we discussed, the first step, which is going to be this human resource planning, this is our first step. It is also called HRP, human resource planning. This is normally the first step. پہلا step ہے یہ HRM کے process کو start کرنے کے لیے اور HRM کو start کرنے کے لیے. So this is what? This is HRP, we can say human resource planning. So جب مینجمنٹ کی اپنی پلاننگ ایز اے فنکشن چل رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس پلاننگ کا جو اسمال پارٹ ہے, سب پارٹ ہے, دیٹ از کالڈ ہیومن ریسورس پلاننگ ایز ویل, جہاں وہ امپلائیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب اس ہیومن ریسورس پلاننگ میں مینلی وہ یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کس قسم کے لوگ چاہیے, کب چاہیے اور کس جاب پہ چاہیے. اب یہاں ایک چیز جو بہت نوٹسبل ہے کہ دو سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم ہیومن ریسورس پلاننگ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل, ایک آرگنائزیشن نئی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی, ہیومن ریسورس پلاننگ بھی ساتھ کرنی پڑے گی. تو ایک نئی آرگنائزیشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں ہیومن ریسورس پلاننگ جو ہم کریں گے اس کے لیے ہم جابس ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ جاب ہے. فار ایگزامپل, ہم چھوٹی ایک آرگنائزیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. ایک شاپ ہے, جیسے آج کل ڈپارٹمنٹل سٹور ہوتے ہیں چھوٹے, جن پہ ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے, اس پہ 10 امپلائیز ہیں. فار ایگزامپل, ایک آدمی کیش کاؤنٹر پہ ہونا بہت لازمی ہے, ایک آدمی جو ہے, 2 آدمی اس کی صفائی کے لیے بہت لازمی ہے, پھر اس کے آپ کو کسٹمر ریلیشن شپ آفیسر چاہیے کہ اگر کسٹمر آ کے کوشچن پوچھتا ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے ان کو. تو یہ میں نے کیا کیا, میں نے 3 لوگوں کو ڈفرنٹ جابس دے دی ہیں. 3 لوگ اپنی اپنی جاب کریں گے. ایک کیشیئر ہے, کچھ صفائی والے لوگ ہیں جنہوں نے کلیننگ کا, ڈسٹنگ کا سارا کام کرنا ہے, اور پھر کسٹمر ریلیشن شپ آفیسرز ہیں جو کسٹمر کو بتائیں گے جو چیز ان کو چاہیے, ان کو گائیڈ کریں گے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جابس اس میں کریٹ ہو سکتی ہیں. تو نئی آرگنائزیشن کے لیے فرسٹ آف آل جابس کریٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد ان جابس کے مطابق ہائرنگ ہوتی ہے, وہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. دوسری سچویشن ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ایک ایگزسٹنگ آرگنائزیشن کی ہیومن ریسورس پلاننگ کرنی ہوتی ہے. ایگزسٹنگ آرگنائزیشن کی پلاننگ میں اور نئی آرگنائزیشن کی پلاننگ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ آرگنائزیشن ہے, جو 1 سال سے 5 سال سے 10 سال سے یا 50-100 سال سے کام کر رہی ہے, اس کی پلاننگ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں 2 کام کرنے ہیں, یا تو سٹاف کو انکریز کرنا ہے یا سٹاف کو ڈیکریز کرنا ہے. اگر تو آپ کے پاس ایک آپ کی گروتھ لاسٹ ایئر میں ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے ہمیں اور لوگ چاہیے کیونکہ گروتھ ہو گئی ہے اور پروجیکٹس مل گئے ہیں اور کام بڑھ گیا ہے, لوگ اور چاہیے, زیادہ کسٹمرز ہو گئے ہیں, زیادہ ڈیلنگ کرنی پڑ رہی ہے, زیادہ لوگ چاہیے, تو پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ نئے لوگ ہائر کریں گے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پچھلے سال سے کام کم ہو گیا ہے یا کسی اور وجہ سے آپ کے 2, 4, 10 جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ یوز لیس ہو گئے ہیں. یوز لیس سے مراد یہاں یہ ہے کہ ان کا کام نہیں رہا آرگنائزیشن میں, یا وہ پرفارم صحیح طریقے سے نہیں کر رہے, تو آپ ان کو کیا کریں گے, آپ ان کو فائر کر دیں گے, آپ ان کو آرگنائزیشن سے نکال دیں گے. تو ہوا کیا, آپ نے جب ہیومن ریسورس پلاننگ کی, پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنے والے سال کے لیے, آنے والے 2 سالوں کے لیے, آنے والے 5 سالوں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. جب آپ نے پلاننگ کی تو آپ کے پاس 2 آپشنز آئیں, یا تو آپ نئے لوگ رکھیں گے یا پرانے لوگوں میں سے کچھ لوگ نکالیں گے. اور یہ پاسبلٹی بھی ہے
کہ آپ پرانے لوگوں میں سے کچھ ورکرز نکال کے نئے لوگ رکھ لیں تو ایٹ اے ٹائم دونوں چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے اب آپ اس کا سیکنڈ سٹیپ دیکھیں گے کہ جو ریکروٹمنٹ ہے، ریکروٹمنٹ والا جو سٹیپ ہے، اس طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نئے لوگ ہائر کیے، نئے لوگ اپنی آرگنائزیشن میں لے کے آئے ہیں. وی آر ایڈنگ مور امپلائیز ٹو آر آرگنائزیشن. پہلے اگر 10 تھے تو ابھی کیا ہوا، آپ نے 12 کر لیے، 15 کر لیے. تو دس از، یہ جب آپ پروسیس کریں گے تو یو ول کال اٹ ریکروٹمنٹ. تو آپ یہ ایرو جو ہے ریکروٹمنٹ والے ایرو، ہیومن ریسورس پلاننگ سے ریکروٹمنٹ والے ایرو پہ چلے جائیں گے اور سٹیپ آگے کنٹینیو ہوتا رہے گا. دوسری طرف آپ نیچے دیکھ رہے ہیں ایک ایرو نیچے آ رہا ہے، یہ آپ کے پاس ایک ایرو نیچے آ رہا ہے. یہ ایرو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے ڈیکروٹمنٹ سے. ڈیکروٹمنٹ از ایکچولی این اپوزٹ آف ریکروٹمنٹ. ریکروٹمنٹ میں آپ نئے لوگ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، ڈیکروٹمنٹ میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ نکال رہے ہوتے ہیں. اگر وہ ان کے کچھ بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، یا تو وہ امپلائی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا، یا وہ امپلائی جو ہے وہ سرپلس ہو گیا، ایکسٹرا ہو گیا ہے، اس کی آرگنائزیشن کو ضرورت نہیں ہے تو وہ اس کو نکال دیں گے. بٹ آبویسلی وہ لا دیکھتے ہیں، لیگل چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. آپ ایسے تو امپلائی کو نہیں نکال سکتے، ریزنز ہوتے ہیں اس کے پیچھے، وہ ہم انشاءاللہ آنے والے چیپٹرز میں ڈسکس کریں گے. تو یہ دو پروسیسز ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ایک میں آپ ہائرنگ کرتے ہیں، لوگ ایڈ کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں، اور دوسرے میں آپ فائرنگ کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی آرگنائزیشن سے نکال دیتے ہیں. اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. اب اسی کا جو کنٹینیوئنگ پروسیس ہے اس کو ہم اب ڈیکروٹمنٹ میں تو ہم نے لوگوں کو نکال دیا اور وہ پروسیس وہاں ختم ہو گیا. بٹ ریکروٹمنٹ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ریکروٹمنٹ کا آگے نیکسٹ سٹیپ ہے سلیکشن. اور اس سلیکشن میں آپ لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. اب ریکروٹمنٹ اور سلیکشن میں جو مین ڈفرنس ہے وہ ابھی ہم ایک ایگزامپل سے دیکھتے ہیں. یہ ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہوگا سلیکشن. سلیکشن میں کیا ہو رہا ہے، ریکروٹمنٹ اور سلیکشن میں سب سے پہلے ہم نے ڈفرنس دیکھنا ہے. آپ کے پاس ایک جاب کریٹ ہوگی. جاب جب کریٹ ہوئی، کسی وجہ سے بھی کسی نے ریزائن کر دیا تو اس کی جاب ویکنٹ ہوگی، خالی ہوگی. یہاں آپ کے پاس آپ کی آرگنائزیشن نے مزید گرو کر لیا، آپ کو نئے پروجیکٹس مل گئے تو آپ کو امپلائیز چاہیے، تو پھر بھی آپ کو جابز چاہیے. جابز آپ نے بنا لی. جابز بنانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس جاب کے لیے اس طرح کا امپلائی ہونا چاہیے، اس طرح کا انسان ہونا چاہیے جو اس کو پرفارم کر سکے. تو اب جب آپ نے اس کو ایڈورٹائز کیا، ایڈورٹائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نارملی دیکھتے ہیں نیوز پیپر کی ایک سائٹ میں آپ کو کریئر اپرچونٹیز اور اس طرح کی ہیڈنگز کے ساتھ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، امپلائمنٹ اپرچونٹیز، اور یہ سب آرگنائزیشنز کیا کر رہی ہوتی ہیں، یہ آرگنائزیشنز ایڈورٹائز کر رہی ہوتی ہیں اپنی پوسٹ. اخبار میں، انٹرنیٹ پہ آج کل ای ریکروٹنگ بہت ہو رہی ہے، انٹرنیٹ سے بھی لوگ جو ہے ڈائریکٹ جابز لے رہے ہیں. تو آپ جب ایڈورٹائز کرتے ہیں ایک پوسٹ کو تو بہت سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں اس پہ. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ آپ کو ایک MBA گریجویٹ چاہیے جس کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوں اور وہ کمپیوٹر میں MS آفس، ورڈ اور پاور پوائنٹ وغیرہ کا نالج رکھتا ہو. آپ نے یہ ایڈورٹائز کر دی پوسٹ. اب آپ کے پاس بہت ساری جو ہیں وہ ایپلیکیشنز آ گئیں. ایپلیکیشنز آپ دیکھیں کہ اگر لیٹ سپوز ہمارے پاس یہاں 100 ایپلیکیشنز آ گئیں، 100 ایپلیکیشنز آ گئی ہمارے پاس. لیٹ سپوز ویو گاٹ 100 ایپلیکیشنز. جب ہمارے پاس 100 ایپلیکیشنز آ گئی اور ہم نے ایک پول بنا لیا ہے، ہم نے ایک ایسے ایپلیکنٹس کا گروپ بنا لیا ہے جو اس پوسٹ کے ریلیونٹ ہیں. MBA چاہیے تھا آپ کو، کمپیوٹر میں اسکل چاہیے تھی، MS آفس کا اس کو آئیڈیا ہو، تو بہت سارے لوگوں نے آپ کے لیے اپلائی کر دیا. اب 100 لوگوں کی ایپلیکیشن جب آپ کے پاس آ گئی تو آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے ایک پول بنا لیا، ایک گروپ بنا لیا کہ یہ لوگ آپ کے پاس ایپلیکیشنز لے کے آئے ہیں. اب یہاں تک
جو کریٹنگ اے پول آف کیپیبل ایپلیکنٹس، ریلیونٹ ایپلیکنٹس، کریٹنگ اے پول آف ریلیٹو ایپلیکنٹس، کہ اس قسم کے لوگ ہیں جو آپ کو چاہیے. جب آپ نے وہ پول بنا لیا، گروپ بنا لیا، ایپلیکیشنز آپ کے پاس آفس میں آ گئی، تو یہاں آپ کا ریکروٹمنٹ کا پروسیس ایک قسم کا ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ سلیکشن کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس میں بڑا گرے شیڈ ایریا ہے، دیر از نو بلیک. ریکروٹمنٹ سے ڈائریکٹ آپ سلیکشن میں شفٹ ہو جاتے ہیں، بٹ ریکروٹمنٹ وہاں تک آپ کی ختم ہو جاتی ہے جہاں تک آپ اپنا ایک پول بنا لیتے ہیں. آپ نے بہت سارے اپلیکنٹس جو ہیں جمع کر لیے، تو ریکروٹمنٹ کا پروسیس آپ کا ختم ہو گیا. نیکسٹ پروسیس آپ کا آ جاتا ہے سلیکشن کا. سلیکشن پروسیس میں سلیکشن جو ہے اس پروسیس کا وہ لاسٹ پروسیس ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں، آپ ان کو ٹیسٹ لیتے ہیں، آپ ان سے انٹرویو لیتے ہیں، آپ کی ہائر مینجمنٹ ان سے انٹرویو لیتی ہے. ان انٹرویوز کے بعد، ان ٹیسٹ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اس میں سے کوالیفائی کیے، اور اگر آپ کے پاس 100 لوگ تھے تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ان میں سے 50 کو بلا لیا اپنا اس کے لیے، ٹیسٹ کے لیے. 50 میں سے 20 کو آپ نے بلا لیا انٹرویو کے لیے، اور 20 میں سے پھر آپ نے 10 کو اندر انٹرویو کے لیے بلا لیا، ایک اور ہائر مینجمنٹ کے ساتھ انٹرویو. اور 10 میں سے آپ نے 2 لوگوں کو سلیکٹ کیا، بیکاز آپ کے پاس ٹوٹل پوسٹ 2 تھیں. تو آپ نے کیا کیا کہ 2 لوگوں کو سلیکٹ کر لیا. تو اس طریقے سے آپ کا یہ پروسیس چلتا رہا. اب اس پروسیس میں نارملی سلیکشن میں ہم اس کو فنل ڈاؤن اپروچ کہہ دیتے ہیں، کہ جب آپ کے پاس ایپلیکنٹس آتے ہیں تو وہ بہت سارے ہوتے ہیں. یہاں بہت سارے ایپلیکنٹس آتے ہیں، وہ شارٹ ہوتے 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 نیرو ڈاؤن ہوتے ہوتے آپ کے پاس اینڈ میں بہت تھوڑے سے رہ جاتے ہیں. یہاں آپ کے پاس فار ایگزامپل 100 امپلائی آیا تھا، آپ نے 50 شارٹ لسٹ کیے، دین 20 ہو گئے، دین 10 ہو گئے، اور 10 سے پھر آپ نے 2 کو سلیکٹ کر لیا. تو اس طریقے سے جب آپ یہ فائنل سلیکشن کر لیتے ہیں کہ یہ امپلائی آپ کو یہ 2 چاہیے تھے، تو آپ نے یہاں یہ کیا کیا، سلیکشن کر لیا. بٹ یہ سارا پروسیس جو سلیکشن سے پہلے یوز ہوتا ہے، اس میں سائیکومیٹرک ٹیسٹ بھی آ سکتے ہیں، اس میں نالج بیس ٹیسٹ بھی آ سکتے ہیں، اس میں لینگویج کے ٹیسٹ بھی آ سکتے ہیں، اس میں پریکٹیکل ٹیسٹ بھی آ سکتے ہیں، انٹرویوز بھی آ سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ کور کریں گے. تو جب آپ یہ کر لیتے ہیں اور لوگ آپ نے ان کو کانٹریکٹ سائن کر لیا یا ان کو آفر لیٹر دے دیا، یہاں آپ کا سلیکشن کا پروسیس بھی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ جو آپ نے 3 پروسیسز کیے جو شروع میں تھے، ہیومن ریسورس پلاننگ، ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن، یہ آپ نے کیے کس وجہ سے، کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور سلیکٹ کر سکیں کمپیٹنٹ امپلائیز. یہ جو بلو میں آپ کو نظر آ رہا ہے باکس، وہ کہہ رہا ہے کہ آئیڈینٹیفائی اینڈ سلیکٹ کمپیٹنٹ امپلائیز. مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں پروسیسز آپ نے پہلے پلاننگ کی، پھر آپ نے پلاننگ کے مطابق لوگوں کا پول جنریٹ کیا. اس پول کو جنریٹ کرنے کے بعد آپ نے ان لوگوں کو سلیکٹ کر لیا جو لوگ آپ کو چاہیے تھے. ڈفرنٹ میتھڈز آپ نے لگائے، ڈفرنٹ طریقے کیے، ڈفرنٹ انٹرویوز کیے اور سلیکٹ کر لیا. تو اس پورے پروسیس میں ان 3 پارٹس میں آپ نے کیا کیا ہے، یو ہیو آئیڈینٹیفائی اینڈ سلیکٹڈ دا کمپیٹنٹ امپلائیز. کمپیٹنٹ امپلائیز کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک کمپیٹنٹ انسان وہ ہے جس کے پاس وہ کمپیٹنسی ہوگی. کمپیٹنسی کیا ہے؟ وہ اسکل ہوگی، وہ نالج ہوگا، وہ کام کر سکتا ہوگا. اگر کمپیوٹر ٹائپسٹ ہے فار ایگزامپل، تو اگر کسی نے کمپیوٹر آج تک دیکھا نہیں ہے، اس نے ٹائپنگ کبھی نہیں کی، تو اس کے پاس کمپیوٹر کی کمپیٹنسی نہیں ہے، ٹائپنگ کی کمپیٹنسی نہیں ہے. ہاں، اگر کسی کے پاس ایکسپیرینس ہے، نالج ہے، ایجوکیشن ہے ٹائپنگ کی، تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کے پاس اس کی کمپیٹنسی ہے. تو اس طریقے سے آپ کمپیٹنٹ جو امپلائیز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پہلے، اور پھر ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو فرسٹ آپ کا جو 3 پروسیسز ہیں، 3 فنکشنز ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور کیسے سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کا کمپیٹنٹ امپلائی ہے. دین وی موو آن ٹو دی نیکسٹ لیول. دیٹ لیول از، اس میں ہم کور کرتے ہیں اورینٹیشن، ٹریننگ، یہ 2 چیزوں کو. اور وہ کس لیے کی جاتی ہے؟ ٹو پرووائڈ امپلائیز ود اپ ٹو ڈیٹ اسکلس اینڈ نالج. اب دیکھیں، آپ نے ایک انسان کو سلیکٹ کر لیا، آپ نے کہا یہ کمپیٹنٹ ہے،
ہم کون سی اگزامپل لے کے چل رہے تھے کہ MBA کیا ہو, کمپیوٹر کا نالج ہو اور ٹائپنگ کر سکتا ہو, MS ورڈ MS آفس پورا اس کو آتا ہو. ٹھیک ہے, آپ نے کر لیا. اب جب آپ نے اس کو سلیکٹ کر لیا تو آپ کو اگر فرسٹ ٹائم آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں, جیسے کہ نیا ایک امپلائی آتا ہے, اس کو بہت ساری سینس نہیں ہوگی بیکاز وہ اس بلڈنگ میں یا اس جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کبھی آیا ہی نہ ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی اورینٹیشن کریں. اورینٹیشن کو ہم ابھی دیکھیں گے کہ کیا چیز ہوتی ہے. تو اورینٹیشن میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کا ایک ٹور لگا دیتے ہیں, اس کو ساری بلڈنگ دکھا دیتے ہیں, آپ اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں. ڈوز اینڈ ڈونٹس کا مطلب ہے یہ آپ کر سکتے ہیں, یہ آپ کام نہیں کر سکتے, یہ ایتھکس ہیں ہمارے, یہ لیگل ویلیوز ہیں اور یہ ہمارے نارمز ہیں, آپ اس کو بتاتے ہیں. اس میں آگے سوشلائزیشن اور جو سارا ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا. اورینٹیشن انٹروڈیوس کرانا نئے امپلائی کو اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ اورینٹیشن ہو گئی اس کے بعد آپ سٹارٹ میں اور کنٹینیوسلی ایک امپلائی کی ٹریننگز کرواتے رہتے ہیں. اب ٹریننگز کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل آج آپ کے پاس ایک امپلائی آیا ہے, آپ نے اس کو کہا ہے کہ یہ آج ہم ونڈوز 8 یوز کر رہے ہیں, اب سے سال پہلے ہم ونڈوز 7 یوز کر رہے تھے, اس سے پہلے ہم ونڈوز XP یوز کر رہے تھے. تو جیسے ہی یہ ٹیکنالوجی میں چینج آتا ہے, اب کل کو اگر ونڈو 9 آ جاتی ہے, ونڈو 10 آتی ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس امپلائی کو جو ایڈوانسڈ فارم آف ونڈو آتی ہے اس کی ٹریننگ دلوائیں گے, بیکاز اس نے اس پہ کام کرنا ہے. اس کی ٹریننگ اگر اس کو نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں کر سکے گا. تو اسی لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ٹرین کریں. تب تک آپ اس کو جاب پہ نہیں بھیج سکتے جب تک آپ اس کو اپ ٹو ڈیٹ اسکلز اینڈ نالجز کے ساتھ اکوپ نہیں کر دیتے. آپ اس کو ایسی نالج اور ایسی اسکلز دیتے ہیں ٹریننگ میں جو وہ سمجھ کے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے ایک پرٹیکولر آرگنائزیشن میں. اور اس میں کچھ لوگ سوچتے ہیں, یہ پرسپشن ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان نے بہت دیر کام کیا ہوا ایک جگہ پہ تو دوسری جگہ جا کے ایزیلی کام کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا نارملی. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہر آرگنائزیشن کا کانٹیکسٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے, ہر آرگنائزیشن کی پالیسیز ڈفرنٹ ہوتی ہیں, ہر آرگنائزیشن ڈفرنٹ ٹیکنالوجی یوز کر رہی ہوتی ہے. تو اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپ ٹو ڈیٹ نالج اینڈ اسکل کی ٹریننگ لی ہو. آپ کو پتا ہو کہ اس آرگنائزیشن میں پرٹیکولرلی کون سے سافٹ ویئر یوز ہو رہے ہیں, کون سا. یہ ہم صرف ایک چیز کی بات کر رہے ہیں, سافٹ ویئر کی, کمپیوٹرز کی, بلکہ مشینز ہیں, سروس انڈسٹری ہے, ہر کسی میں ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے آپ کسی شاپ میں جاتے ہیں, آپ کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جاتے ہیں, آپ کسی ملٹی نیشنل آفس میں جاتے ہیں, تو کسٹمر کیسے آپ کے ساتھ بہیو کرے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ٹریننگ کی ضرورت ہے اس امپلائی کو. جو فریش امپلائی آپ نے ہائر کیا ہے اس کو وہ ٹریننگ دیتے ہیں, اور پھر جو آپ کے ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں ان کو کس کس قسم کی ٹریننگز آپ نے دینی ہے وہ بھی ضروری ہے. اس سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے امپلائیز کو اپ ٹو ڈیٹ اسکلز اینڈ نالج پرووائڈ کیا ہے. وی ہیو پرووائڈیڈ دا نیو اینڈ دا ایگزسٹنگ امپلائیز ود اپ ٹو ڈیٹڈ اسکلز اینڈ نالج, تاکہ ان کا کام کرنا ایزی ہو جائے. ان کو جو نئی اسکلز چاہیے کام کرنے کے لیے وہ ان کے پاس ہوں, ان کو سمجھ ہو, ان کو انڈرسٹینڈنگ ہو, تاکہ وہ اچھے طریقے سے کام کر سکیں. تو یہ ہمارا سیکنڈ جو پارٹ ہے, اس کو یہ یہاں ختم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اپ ٹو ڈیٹ نالج اینڈ اسکل والا امپلائی ہو, یہ لازمی ہے. اب نیکسٹ جو ہے دا تھرڈ لائن, وہ ہمارے پاس پرفارمنس مینجمنٹ کی ہے, پھر ہمارے پاس کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس ہیں, پھر ہمارے پاس کریئر ڈیولپمنٹ ہے, اور کریئر ڈیولپمنٹ کے بعد آج کل ایک اور ٹرم یوز کی جا رہی ہے وہ سیپریشن مینجمنٹ ہے, اس کو بھی ابھی ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اس میں ہم پرفارمنس مینجمنٹ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک امپلائی ہے وہ پرفارم بھی کر سکتا ہے. اب آپ نے اس کی اورینٹیشن بھی کر دی, آپ نے اس کو اپ ٹو ڈیٹ اسکل اینڈ نالج ٹریننگ کے تھرو دے دیا, لیکن وہ پرفارمنس اس کی مینج کرنا بہت لازمی ہے. مطلب کیا ہے کہ لیٹ سپوز ایک
ٹی شرٹ بنانے والی کمپنی ہے. ایک انسان ہے جو بہت اچھا سٹچ کر لیتا ہے ٹی شرٹ کو, بہت اچھا, یا ایک قمیض کو یا ایک ٹی شرٹ کو سٹچ کرنا جو ہے وہ اس کو بہت اچھا آتا ہے. لیکن جب تک آپ اس کو بتائیں گے نہیں کہ آپ نے مہینے میں کتنی ٹی شرٹ سٹچ کرنی ہے, کتنا کام کرنا ہے, تب تک وہ انسان صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہو. پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کا پھر وہی مطلب آ جائے گا کہ آپ اس کو بتائیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, تاکہ آپ ایک مہینے بعد, ایک ہفتے بعد یا ایک دن کے بعد آپ اس کو ایویلویٹ کر سکیں. اگر آپ اس کو ڈیفائن نہیں کریں گے کہ کیا کام کرنا ہے تو آپ اس کو ایویلویٹ کبھی نہیں کر سکتے. تو پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ پرفارمنس کو کیسے مینج کرنا ہے, اور یہ سسٹم ایسا ہونا چاہیے جو ریئلٹی بیسڈ ہو. آپ کسی انسان کو کہہ دیں کہ وہ ہاتھ سے بیٹھ کے 30,000 ٹی شرٹس دن کی بنائے, which is not possible, which is humanly not possible. تو پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم بناتے وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ریئلٹی بیسڈ آپ نے بنایا ہو, جائے اس کے کہ آپ کہیں کہ ایک ان ریئلسٹک گولز اس کو دے دیں, ان ریئلسٹک پرفارمنس اس سے ایکسپیکٹ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اس کو جو بتائیں گے وہ کرے گا, اور بائی دا اینڈ آف دا ٹائم اور بائی دا اینڈ آف دا ڈے اور ویک اور اے منتھ, جو بھی آپ نے اس کو کیا ہوا ہے, آپ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں 30 ٹی شرٹس ڈیلی بنانے کو کہا تھا, 25 بنی ہے, پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. 30 بن گئی ہیں, پرفارمنس ٹھیک ہے. اگر اس نے ایفرٹ کر کے 31, 2, 3 بنا لی ہیں تو پرفارمنس ہائی ہے, زیادہ ہائی ہے. پھر آپ اس کا پلان چینج کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے پرفارمنس کو آپ کو مینج کرنا ہوتا ہے. پرفارمنس مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس دیکھنے ہوتے ہیں. یہ کمپنسیشن اور بینیفٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امپلائی کو اس پرفارمنس جو آپ نے اس کو بتائی تھی اس کے عوض, اس کے اگینسٹ کیا چیز پے کی ہے. آج کل کوئی کام تو فری میں نہیں کرے گا. ایوری بڈی ہیز گاٹ فیملیز, ایوری بڈی ہیز گاٹ ایکسپینسز, ایوری بڈی ہیز گاٹ so many things to do, and they work. Why? Because they want to earn something, they want to live, they want to fulfill their wants and needs. So ہوگا کیا کہ جب تک آپ اس کو ریوارڈ نہیں کریں گے, ریوارڈ کا مطلب ہے آپ اس کو سیلری نہیں دیتے, آپ اس کو بینیفٹس نہیں دیتے, آپ اس کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں رکھتے, تب تک وہ آپ کے لیے کام ہی نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پرفارمنس کو ریوارڈ کیا جائے, کمپنسیٹ کیا جائے. کمپنسیشن کا اور بینیفٹ کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ کے گھر نارملی کوئی الیکٹریشین آ جاتا ہے, کوئی پلمبر آتا ہے, یا ایک پینٹ کرنے والا سمپل آتا ہے. آپ سب سے پہلے اس سے یہی بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس 4 رومز ہیں یا اتنا کام ہے تو ہم تمہیں اتنا پے کریں گے, اتنے پیسے. یا وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں اتنے پیسے اس کے لوں گا. وہ کیا کر رہا ہے, وہ کمپنسیشن مانگ رہا ہے اپنی. جو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں. آپ اس نے جو آپ کو سروسز دی ہیں, اس نے آپ کے لیے گھر آپ کا پینٹ کیا. اب آپ اس کو ایسے تو نہیں کہہ سکتے فری میں تو کوئی کام نہیں کرے گا. آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کے عوض اس کو پیسے دیے, جس بھی اماؤنٹ میں. ان پیسوں سے اس نے اپنی ساری نیڈز اینڈ وانٹس کو فلفل کیا, کھانا کھایا, اپنے بچوں کو پڑھایا, جو بھی اس کے سلسلے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے کمپنسیٹ کر دیا ایک انسان کو کہ وہ آپ کو سروس دے رہا ہے, آپ نے اس کو کمپنسیٹ کر دیا. ایسے ہی جب آرگنائزیشن میں امپلائی کام کر رہا ہوتا ہے آرگنائزیشن کے لیے, تو آرگنائزیشن کا حق بنتا ہے, آرگنائزیشن کا یہ آبلیگیشن ہے, اور اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کمپنسیٹ کرے اور اچھے طریقے سے کمپنسیٹ کرے. جیسے آپ ابھی نیوز میں سنتے ہوں گے, ویسے آپ کو پتا ہوگا کہ سم ٹائمز کہہ دیتے ہیں کہ اتنی جو ہے منیمم سیلری ہونی چاہیے. گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی بنی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے آرڈرز آئے ہیں. اس منیمم پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ نے 10,000, 20,000, 8,000 جو بھی اس ٹائم کی پرسکرائبڈ بیسک سیلری, منیمم سیلری ہوتی ہے, اس سے نیچے آپ اس کو امپلائی کو سیلری نہیں دے سکتے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کمپنسیشن ڈیفائن ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ اس کے کمپنسیشن کے آپ یہ بھی ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ امپلائی نے آپ کے لیے کیا کرنا ہے. امپلائی 8 گھنٹے آپ کے لیے کام کرے گا, ویک میں اس کو 1 یا 2 چھٹیاں ہوں گی. اس طریقے سے آپ اس کی کمپنسیشن ڈیفائن کر دیتے ہیں. کمپنسیشن میں پھر آگے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سیلری ہے,
وہ ایک علیحدہ چیز ہے، پرکس ہیں وہ علیحدہ چیز ہیں، بینیفٹس ہیں وہ علیحدہ چیز ہے. سیلری آپ کو جو فائنینشیل ٹرم میں ملتی ہے، پیسوں کی فارم میں، کیش کی فارم میں ملتی ہے آپ کو. پرکس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کئی دفعہ وہ گاڑی دے دیتے ہیں آرگنائزیشن والے، وہ آپ کے پرکس ہیں، وہ ایکسٹرا ہے سیلری سے، ادر دین سیلری آپ کو وہ چیزیں دی ہوتی ہیں. موبائل فون دے دیا آپ کو، اس میں بیلنس کرا دیا 5000 کا 10,000 کا. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کے پھر بینیفٹس اور پرکس میں آ جاتی ہیں کہ آپ کیا کیا چیزیں انجوائے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری آرگنائزیشنز اپنے امپلائی کے لیے انشورنس کراتی ہیں کہ اگر اس کو میڈیکل کی کوئی پرابلم ہوتی ہے، اس کے بچوں کو میڈیکل کی پرابلم ہوتی ہے، تو وہ جا کے انشورنس کلیم کر کے اپنے بچوں کا اپنا علاج کروا سکتا ہے، اپنے پیرنٹس کا علاج کرا سکتا ہے. ڈفرینٹ آرگنائزیشن کی ڈفرینٹ پالیسیز ہیں. ان پالیسیز کو اور ان سارے سسٹمز کو بنانے کے لیے جو ہے وہ کمپنسیشن مینجمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں، کمپنسیشن اینڈ بینیفٹ پروگرام. وہ کس طریقے سے آرگنائزیشن نے بنائے ہیں یہ آرگنائزیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ود ان دا فریم ورک آف لا بناتے ہیں کہ لا آپ کو کیا کہتا ہے، منیمم سیلری کتنی ہے، کتنی میکسیمم سیلری ہے، کیا آپ نے نیسیسٹیز ان کو دینی ہے، کیا ورک انوائرمنٹ لازمی دینا ہے، اس طریقے سے آپ کرتے ہیں. اب کریئر جو ہے، کریئر ڈیولپمنٹ اس پارٹ کا لاسٹ فنکشن بن جاتا ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو کس طریقے سے آپ نے پروموٹ کرنا ہے یا ڈیموٹ کرنا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے اپنی انٹرنل پوزیشنز کو فل کرنا ہے. فار ایگزامپل ایک انسان جو ہے، یہ دوسری طرف ہم اس کو ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں کہ ایک انسان یہاں جو ہے وہ ہائر ہوتا ہے کسی اے پوسٹ پہ وہ ہائر ہو گیا. ایک ٹائم پہ وہ چاہے گا، یہاں سے بور ہو جائے گا اور وہ چاہے گا کہ مجھے پروموٹ کیا جائے. تو پروموٹ کرنے کے لیے آگے ایک انسان بی بیٹھا ہوا ہے obviously اس پوسٹ پہ، اور بی کے آگے پھر ایک اور ہیرارکی میں ایک چین بنی ہے جو سی ہے. اب ہوگا یہ کہ اے ہمیشہ چاہے گا کہ میں بی پہ پہنچ جاؤں اور بی ہمیشہ چاہے گا میں سی پہ پہنچ جاؤں. کیوں؟ بیکاز ہر بندہ پروموشن چاہتا ہے، ہر بندہ امپروومنٹ چاہتا ہے، ہر بندہ ریز چاہتا ہے، سیلری میں بہت ساری چیزیں، لرننگ چاہتا ہے. تو جب اے کا لیول اس طرح ہو جائے گا کہ بی کے لیول پہ پہنچ سکتا ہے، تو یہ یہاں سے پروموشن ہو کے بی کے لیول پہ پہنچ جائے گا، اور بی پھر سی کے لیول پہ پہنچ. اور یہاں ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ یہاں نارملی لوگ ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں. تو دا لاسٹ پرسن جب ریٹائر ہوتا ہے وہ روم بنا دیتا ہے فرسٹ پرسن کی اپورڈ موومنٹ کا، کہ اے جو ہے یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے اے آیا، اے نے بی کی جگہ لی، بی نے سی کی جگہ لے لی، اور سی جو ہے ایج کی وجہ سے اور 100 پرابلمز کی وجہ سے ریٹائر ہو گیا یا کچھ ہو گیا، یا آرگنائزیشن نے گرو کیا اور ان کو بہت ساری اور پوسٹ چاہیے. تو اس طریقے سے آرگنائزیشن یا ایچ آر ڈپارٹمنٹ پہلے دیکھ لیتا ہے کہ یہ پوسٹ ہے ہمارے پاس اور ان پوسٹ کو فل کرنے کے لیے اتنے لوگ ہمیں چاہیے. اور وہ اسی طریقے سے انہوں نے جب ہیومن ریسورس پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اسٹریٹجک پلاننگ میں اسپیشلی 5 ایئرس 10 ایئرس پلان جب بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی پوسٹ پہ کون سا انسان اس کو ریپلیس، کون سا امپلائی ان کا ریپلیس کر سکتا ہے اس کو. تو دیٹ گیوز اے لٹل پلاننگ ٹول کہ آپ کس طریقے سے پلان کریں گے کہ ساری جو پوسٹ ہیں وہ پراپرلی فل بھی رہیں، اور اگر آپ کو ایکسٹرنلی ہائر کرنا پڑتا ہے ایکسٹرنلی ہائر کر کے پروموٹ کریں، اور انٹرنلی اگر کرنا پڑتا ہے تو انٹرنلی ہائر کریں. اس کو ہم سکسیشن پلاننگ بھی سم ٹائمز کہتے ہیں. کریئر پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میں سکسیشن پلاننگ اس کا پارٹ ہے. سکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جگہ کو کون ریپلیس کرے گا. جیسے ہم اپنے پیرنٹس کو ریپلیس کرتے ہیں، ہم پیرنٹس بن جاتے ہیں، پھر ہمارے بچے آگے پیرنٹس بن جاتے ہیں. اس طریقے سے آرگنائزیشن میں بھی ایک پوسٹ کو جونیئر لوگ جب سینئر ہو جاتے ہیں تو وہ اس پوسٹ کو ریپلیس کر دیتے ہیں. اس کو ہم سکسیشن پلاننگ بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں. اس تھرڈ لائن کا اور تھرڈ جو پروسیس ہے، جو تھرڈ اس میں فنکشنز ہیں وچ از پرفارمنس مینجمنٹ، کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس اینڈ کریئر ڈیولپمنٹ. یہ تین جو ہیں یہ کس لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ دس از ٹو ریٹین competent and high performing employees. Very important function. Retention of employees. Retention کا مطلب کیا ہے کہ جو امپلائی آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہی کام کرتا رہے. That is called retention. تو retention میں آپ نارملی یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو ریٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس اچھا امپلائی ہے تو آپ اس کو
ریٹین کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس ہی رہے تاکہ آپ کی آرگنائزیشن کے لیے کام کرتا رہے اور آپ کی آرگنائزیشن گرو کرتی رہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اچھے کسٹمر کو ریٹین کریں اور جو اچھا نہیں ہے اس کو پہلی کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ امپروو کریں. امپروو نہیں ہوتا تو پھر آپ کے پاس اینڈ میں آپشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو ڈیکروٹ کر دیں, نکال دیں آرگنائزیشن سے, تاکہ آپ کی آرگنائزیشن کی پرفارمنس سفر نہ کرے. وائی؟ بیکاز انڈیویجول پرفارمنس لیڈس ٹو دی آرگنائزیشنل پرفارمنس. اگر ایک انڈیویجول کام ٹھیک کرے گا تو وہ آرگنائزیشن جس کے انڈیویجولز ٹھیک کام کر رہے ہیں وہ آرگنائزیشن بھی ٹھیک کام کرے گی. تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اچھا جو امپلائی ہے اس کو ریٹین کر سکیں. تو یہ ہمارا پروسیس پورا پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں فاؤنڈیشن پتا چل جائے کہ اینڈ تک جو ہے وہ کس طریقے سے. آج کل ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس ہو چکی ہے, سیپریشن مینجمنٹ. سیپریشن مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی ریسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ اگر ان کو کسی امپلائی نے ریزائن کر دیا فار ایگزامپل, تو وہ جاتے ہوئے اس کا انٹرویو کریں, جس کو ہم ایگزٹ انٹرویو بھی کہہ دیتے ہیں, کہ کن وجہ کی وجہ سے کیا ریزنز ہیں کہ وہ آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جا رہا ہے. کیا اس کو باہر سیلری ہائر مل رہی ہے, کیا اس کو آرگنائزیشن میں کوئی تنگ کر رہا ہے, کیا اس کو آرگنائزیشن کا ورک انوائرمنٹ نہیں پسند. جو بھی پرابلمز ہیں آپ پرابلم اس سے پوچھ کے, اگر آپ کے ساتھ وہ شیئر کرے, آپ اسے اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پرابلمز نیکسٹ ٹائم آپ کی آرگنائزیشن میں نہ ہوں. تو اس سے آپ کی لرننگ ہوتی ہے, ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ کی بہت زیادہ لرننگ ہوتی ہے. اس لرننگ سے آنے والے ٹائم میں آپ اپنی کریکشنز کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جب کوئی ایگزٹ انٹرویوز آپ کر رہے ہوتے ہیں ریٹائرڈ بندے کا, جو 60 ایئرز ہوا, 65 ہوا, ریٹائر ہو گیا, آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ اپنی بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. ویسے تو وہ آپ کی آرگنائزیشن سے سیپریٹ ہو رہا ہے, بٹ آپ سیپریشن مینجمنٹ کیسے کر رہے ہیں کہ آپ اس کو پھر بھی اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں سیپریٹ, کہ وہ آپ کے ساتھ پھر بھی اٹیچڈ رہے کسی نہ کسی فارم میں. کئی آرگنائزیشن ایسے کرتی ہیں کہ ان کا جو بہت اچھا امپلائی ہوتا ہے, بہت ایکسپیرینسڈ امپلائی ہوتا ہے, اس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس چکر لگائیں, آپ آتے رہا کریں. اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر دیتی ہیں, کبھی اس کو ای میلز کرتی رہتی ہیں, اس کو ڈفرنٹ اوکیجنل میسیجز اس طریقے سے کرتے رہتے ہیں کہ وہ آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ رہے, اور جب بھی آپ کو اس کی کبھی ضرورت پڑے یا اس کو آپ کی ضرورت پڑے تو آپ ایک دوسرے کے کام آ سکیں. ایز اے کنسلٹنٹ وہ آپ کے کام آ سکتا ہے, اور ایز این ایکسپیرینس پرسن بہت ساری پرابلم سالونگ میں آپ کے کام آ سکتا ہے. تو یہ ایک نئی ٹرم سیپریشن مینجمنٹ انٹروڈیوس ہو رہی ہے, وہ بھی ہم نے تھوڑی بہت کور کر لی, اس کو مزید انشاءاللہ ہم دیکھتے رہیں گے. تو یہ پروسیس آپ کو ہیومن ریسورس پلاننگ ہوتی ہے, جس کی بیس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے امپلائی کو ریکروٹ کرنا ہے یا ڈیکروٹ کرنا ہے. ڈیکروٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے امپلائی نکال دیا, آپ نے امپلائی کو فائر کر دیا, اور ریکروٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے نئے امپلائیز کو ایڈ کر لیا اپنی آرگنائزیشن میں. جب آپ نے ایک پول بنا لیا, اس کے بعد آپ نے سلیکشن کر لی, تو سلیکشن میں آپ نے ڈفرنٹ ٹولز یوز کیے اور آپ نے ایک بندہ سلیکٹ کر لیا. اس پورے پروسیس کا مقصد تھا آئیڈینٹیفائنگ اینڈ سلیکٹنگ کمپیٹنٹ امپلائیز. اب نیکسٹ جو ہے, آپ نے اس امپلائی کو اورینٹیشن کرنی ہے, اس کی آپ نے انٹروڈیوس کرانا ہے, پھر آپ نے اس کی ٹریننگ کرنی ہے. ٹریننگ کس لیے کرنی ہے کہ آپ نے اس کو اپ ٹو ڈیٹ اسکلز اینڈ نالج دینا ہے, کہ اس کے پاس اس کام کو, اس جاب کو پرفارم کرنے کے لیے نالج اینڈ اسکلز ہوں, تاکہ کام کرتے وقت, پرفارم کرتے وقت اس کو پرابلم نہ ہو. دین یو موو آن ٹو دا پرفارمنس مینجمنٹ. آپ نے اس کو پرفارمنس ڈیفائن کر دی, پھر آپ نے اس کو ایویلویٹ کر لیا, پھر آپ نے کمپنسیشن کیا کہ جو آپ کو وہ سروسز دے رہا ہے آپ نے ان سروسز کے اگینسٹ اس کو کمپنسیٹ کیا, بینیفٹس دیے, پیسے دیے, سیلری دی, گاڑی دی, جو بھی آپ کی پالیسی ہے. دین کریئر ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ نے اس کی پروموشن کا اور اس کی ڈیموشن کا اور اس کی سکسیشن پلاننگ کا خیال رکھنا ہے. تو یہ ہمارا پروسیس ہے, اس کو ان ڈیٹیل ابھی ڈیفینیشن بائی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں. اوکے, فرسٹ ہیومن ریسورس پلاننگ, جو کہ ہمارے پروسیس کا فرسٹ پارٹ تھا. دا پروسیس دیٹ لنکس دا ہیومن ریسورس نیڈس of an organization to its strategic plan to ensure that staffing is sufficient, qualified, and competent enough to achieve the organization's objective. Now, whenever we start an organization or we start a new term of the organization, for example,
a year is beginning, or a 5 years period is beginning, a century is beginning, or a decade is beginning, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پلانز بناتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پلان جو آج کل کی ریکوائرمنٹس کو, کہ آج کیا کرنا ہے, کل کیا کرنا ہے, اور اس سے نیکسٹ ڈے کیا کرنا ہے, یہ آپ کے شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم پلانز ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ 5 ایئرز بعد ہم نے کیا کرنا ہے, تو وہ جو 5 ایئرز 10 ایئرز والے بعد ہیں وہ آپ کے کیا ہیں, اسٹریٹجک پلانز, لانگ ٹرم پلانز. کیا اسٹریٹجی بنائی ہے آپ نے؟ یو وانٹ ٹو بی ون آف دا بیسٹ کمپنیز ان دا ورلڈ, یو وانٹ ٹو بی ون آف دا بیسٹ کمپنیز ان یور کنٹری. پاکستان کی سب سے اچھی کمپنی بننا ہے, امریکہ کی سب سے اچھی کمپنی بننا ہے. دیٹ از یور مشن یا ویژن جو بھی ہے آپ کا. تو اس کے لیے آپ کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں, اسٹریٹجی پرفارم کرتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی ہوگی, اس طریقے سے کام کیا جائے گا, اتنے لوگ رکھیں گے. جب آپ یہ اسٹریٹجی پلان کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ امپلائیز کی بات کرتے ہیں یا ہیومن ریسورس کی بات کرتے ہیں, تو وہ اسٹریٹجک ہیومن ریسورس پلاننگ کر دیتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسٹریٹجک ہیومن ریسورس پلاننگ کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کی آرگنائزیشن کے گول, اب دیکھیں ڈیفینیشن میں دیکھیں, دا پروسیس دیٹ لنکس دا ہیومن ریسورس نیڈز آف این آرگنائزیشن ٹو اٹس اسٹریٹجک پلانز. جو اسٹریٹجک پلان بنائے ہوئے آرگنائزیشن میں, اس کے لیے ہیومن ریسورس کی نیڈ کیا ہے. آپ نے کہا ہم نے 10 پروجیکٹس پہ کام کرنا ہے, ہر پروجیکٹ پہ 10 لوگ چاہیے آپ کو, تو 100 لوگ چاہیے آپ کو. کس قسم کے لوگ چاہیے, کیا کوالیفیکیشن ہو, کیا سکلز ہوں, کیا نالج ہو, کیسے ٹرین کرنا ہے, کیا کرنا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ, جو آپ نے اسٹریٹجک پلانز بنائے اپنے, ان کو لنک کر رہے ہیں ود دا نیڈز. فیوچر میں یا پریزنٹلی آپ کو کیا نیڈ ہے, کتنے لوگ چاہیے, کس قسم کے لوگ چاہیے. تو یو آر میکنگ اے لنک, یو آر کنیکٹنگ اے لنک. سو اسٹریٹجک پلان ٹو انشور دیٹ اسٹافنگ از سفیشینٹ. اسٹافنگ کا مطلب لوگ جو آپ کے پاس ہیں, ہیومن ریسورس جو آپ کے پاس ہے, اٹ از سفیشینٹ, یہ کافی ہے کام کرنے کے لیے, یہ لوگ کافی ہیں. کوالیفائڈ, کوالیفائڈ کا مطلب وہ ان کی ریلیونٹ کوالیفیکیشن ہے کہ نہیں ہے. فرسٹ آپ نے دیکھا کہ سفیشینٹ ہے کہ نہیں ہے, کوالیفائڈ ہے کہ نہیں ہے, اینڈ کمپیٹنٹ انف, کمپیٹنسی ہونی چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے. سفیشینٹ, کوالیفائڈ اینڈ کمپیٹنٹ انف ٹو اچیو آرگنائزیشنز آبجیکٹیوز. جو آپ نے آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ کی جو ہیومن ریسورس کی نیڈز ہیں, اس کے جب آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو ہیومن ریسورس پلاننگ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اسٹریٹجیکلی کر رہے ہیں, لانگ ٹرم کر رہے ہیں اور اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں اس میں ڈفرنٹ, تو دیٹ ول بی کالڈ اسٹریٹجک ہیومن ریسورس پلاننگ. اب اس میں جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے, رائٹ نمبر نیچے بلٹس میں, رائٹ پیپل, رائٹ پلیس اینڈ رائٹ ٹائم. دیز 4 terms آر ویری امپورٹنٹ ان HRM. جیسے ہم نے اوپر پڑھا, سفیشینٹ, اسٹافنگ از سفیشینٹ, اسٹافنگ از کوالیفائڈ اینڈ کمپیٹنٹ انف. کمپیٹنٹ آ گئی ہمارے پاس, یہ تھرڈ, کمپیٹنٹ انف. اب اس میں آپ دیکھیں کہ رائٹ نمبر, رائٹ نمبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو لوگ ہیں, اگر آپ کو 100 لوگ چاہیے اس آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے, تو آپ کے پاس 100 لوگ ہیں, تو دیٹ ول بی کالڈ سفیشینٹ اسٹافنگ. کہ 100 لوگ چاہیے تھے, 100 لوگ پورے ہیں, تو دیٹ ول بی کالڈ سفیشینٹ نمبر آف پیپل, سفیشینٹ امپلائیز. دین رائٹ پلیس. رائٹ پلیس کا مطلب یہ ہے کہ 2 اس کے میننگ آپ نکال سکتے ہیں. ایک تو رائٹ پلیس سے یہ ہے کہ جہاں آپ کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے, جس سٹی میں, جس کنٹری میں, اس جگہ پہ آپ کو وہ لوگ چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو جابز آپ نے کریٹ کی, کہ یہ کام اس نے کرنا ہے, یہ کام اس نے کرنا, اس جاب پہ آپ کو وہ لوگ چاہیے. کون سے لوگ چاہیے؟ رائٹ پیپل. رائٹ پیپل چاہیے آپ کو, اور رائٹ پلیس چاہیے. پلیس کیا ہے کہ جو بندہ جو کام کر سکتا ہے وہ اس کی رائٹ پلیس ہے.
اور رائٹ پرسن کیا ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, کمپیٹنٹ ہے کہ نہیں ہے, کمپیٹنسی لیول کیا ہے اس کا. میں نے بتایا پہلے بھی آپ کو کہ کمپیوٹر ٹائپنگ کرنی ہے آپ نے, کمپیوٹر آپ نے آج تک دیکھا نہیں اور آپ ٹائپنگ کر نہیں سکتے, تو یو آر ناٹ اے رائٹ پرسن فار اے کمپیوٹر ٹائپسٹ. تو رائٹ پرسن کون ہوگا؟ جس کو ٹائپنگ آتی ہوگی. اور رائٹ پیپل جب رائٹ پلیسز پہ ہوں گے, مطلب رائٹ جاب پہ ہوں گے, اور رائٹ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کی آرگنائزیشن اتنی گرو نہیں کی. لیٹ سپوز آپ کو 100 سٹاف ہی چاہیے, ہو سکتا ہے 5 سال بعد آپ کو 200 سٹاف چاہیے. وہ 5 سال بعد جو 200 سٹاف چاہیے, یو کی ناٹ ہائر آل دیٹ ایکسٹرا 100 سٹاف رائٹ ناؤ, بیکاز یو نیڈ اٹ آفٹر 5 years. Yes, we agree that you need it after 5 years and you need 100 more employees, but that you are going to hire after 5 years. ابھی آپ کو right time جو ہے اس پہ 100 چاہیے, تو you are going to hire and you are going to keep and you are going to retain only 100 employees. If you are going to increase your employees to 150 or 200 without any reason, then obviously it is going to cost you some money, some expense. اور اس ایکسپینس سے آپ کی آرگنائزیشن کیا ہوگی؟ آرگنائزیشن سفر کرے گی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ رائٹ نمبر ہوں, جتنے چاہیے اتنے ہوں, رائٹ پیپل ہوں کہ ان کو کام ان کا آتا ہو اور وہ کام کر سکیں, جس طرح ہم نے اوپر پڑھا کوالیفائڈ, اینڈ رائٹ پلیس پہ لگے ہوں, جس کا جو کام ہے, جس کو جو کام آتا ہے وہ اس جگہ پہ کام کر رہا ہو اور اس جگہ پہ ہی ہو جس جگہ پہ اس کی ضرورت ہے. دین رائٹ ٹائم از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ اسی ٹائم پہ آپ نے ہائر کی ہوں. اگر آپ کو آج ایک امپلائی چاہیے اور وہ آپ کو 10 سال پہلے ملتا ہے, تو آپ اس کو ہائر نہیں کر سکتے. آج امپلائی چاہیے اور وہ 10 سال بعد میں ملتا ہے, تب بھی آپ ہائر نہیں کر سکتے, بیکاز دیٹ از ناٹ دا رائٹ ٹائم. دا رائٹ ٹائم از ناؤ. اور اگر آپ کو آج سے 5 سال بعد ایک امپلائی چاہیے, اس کو بھی آپ ابھی ہائر نہیں کر سکتے, بیکاز رائٹ ناؤ از ناٹ دا رائٹ ٹائم. تو اس طریقے سے آپ نے رائٹ ٹائم کا, رائٹ پیپل کا, رائٹ پلیس کا, یہ آپ نے بڑا خیال کرنا ہوتا ہے کہ پلاننگ کرتے وقت کس قسم کے لوگ آپ کو چاہیے, کب چاہیے, کہاں چاہیے. تو دس از کالڈ ہیومن ریسورس پلاننگ. نیکسٹ, ایز وی ڈسکسڈ, از ریکروٹمنٹ اینڈ ڈیکروٹمنٹ. ایز آئی ٹولڈ یو کہ دیز آر ٹو اپوزٹ ورڈز. ریکروٹمنٹ مینس ہائرنگ نیو امپلائیز, adding more people into your organization, and decruitment means firing your current employees, previous employees, and getting rid of them. ان کو فائر کر دیتے ہیں, آپ نکال دیتے ہیں. That is called decruitment. They are opposite. Recruitment is adding people, hiring people, and decruitment is firing people and asking them to go, not to work anymore. اس کے جو بھی لیگلٹیز ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو, اگر سرپلس لوگ ہوتے ہیں تو ان کو نکال دیتے ہیں. اب کیسے ہوتا ہے؟ If employee vacancies exist, managers should use the information gathered through job analysis to guide them in recruitment. آپ نے جاب انالیسس کیا, جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ نے دیکھا کتنی جابز آپ کے پاس آلریڈی ہیں, اس پہ کتنے لوگ ہیں اور کتنے آپ کو اور لوگ چاہیے. تو آپ نے وہ انفارمیشن گیدر کی, جاب انالیسس کیا کہ جابز کون کون سی ہیں ہمارے پاس ابھی ویکنٹ. آپ نے دیکھا کہ اف امپلائی ویکنسیز ایگزسٹ, ویکنٹ ہے, ان کی جگہ خالی ہے. اگر آپ کو 5 امپلائیز چاہیے, وہاں 4 بیٹھے ہوئے, ایک اور امپلائی چاہیے. دیٹ از دا انفارمیشن یو ہیو گیدرڈ ان یور پلاننگ. تو پلاننگ میں انفارمیشن گیدر کیا ہوئی کہ ایک امپلائی چاہیے, 2 چاہیے, 3 چاہیے, جتنے بھی چاہیے آپ کو. تو آپ نے کیا کیا؟ یو اسٹارٹیڈ ریکروٹمنٹ, وچ از واٹ؟ لوکیٹنگ, آئیڈینٹیفائنگ اینڈ اٹریکٹنگ کیپیبل ایپلیکنٹس. یہاں سلیکشن کی بات ابھی نہیں ہو رہی, بیکاز یہ ابھی کیا ہے؟ دس از جسٹ ریکروٹمنٹ. ابھی آپ صرف پول بنا رہے ہیں امپلائیز کا, جو کیا ہے؟ کیپیبل امپلائیز ہیں, کیپیبل ایپلیکنٹس ہیں, ان کا آپ پول بنا رہے ہیں. آپ نے ایک گروپ بنا لیا, آپ نے ایڈورٹائز کی پوسٹ, ایڈورٹائز کرنے سے آپ نے کیا کیا؟ لوکیٹ کر لیا ان کو کہ کہاں کہاں لوگ بیٹھے ہیں. ہر کوئی اخبار پڑھے گا, جو ریلیونٹ جاب جس کی ہوگی وہ اپلائی کر دے گا. آئیڈینٹیفائنگ,
کہ یہ آپ کو جاب چاہیے تھی, اس کے لیے آپ نے ایڈ دے دیا, آئیڈینٹیفائی ہو گیا. اب آپ نے کیا ہے, ان لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرنا ہوتا ہے. اٹریکٹ کرنے کے ڈفرنٹ طریقے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کوالیفائڈ لوگ چاہیے جن کی کوالیفیکیشن بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہو, انجینئرز ہوں, ڈاکٹرز ہوں, تو پھر آپ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سٹی ایریا کو ٹارگٹ کرتے ہیں. لیٹ سپوز وی آر جسٹ ٹیکنگ این ایگزامپل. اور اگر آپ کو ایگریکلچر کے لوگ چاہیے زیادہ اچھے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ رورل ایریا کی طرف چلے جاتے ہیں, وہاں بھی آپ ساتھ اپلائی کرتے ہیں, وہاں زیادہ ایکسپرٹیز شاید آپ کو مل جائے. تو یہ آپ کیا کریں, آئیڈینٹیفائی اینڈ لوکیٹ کر رہے ہیں کس کو, کیپیبل ایپلیکنٹس. کیپیبل ایپلیکنٹس کا مطلب ہے جو آپ کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی ریکروٹمنٹ ہو جاتی ہے. آن دی ادر ہینڈ, اف ایچ آر پلاننگ شوز a surplus of employees, managers may want to reduce organization's workforce through de-recruitment. مطلب یہ ہے کہ مینیجر جو ہے وہ اس کو ان امپلائیز کو جو سرپلس ہیں ان کو نکال دیتا ہے. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایچ آر کی انفارمیشن میں آ گیا کہ آپ کو لوگ چاہیے تو آپ ریکروٹمنٹ کر لیتے ہیں. جب ایچ آر کی انفارمیشن گیدر کی اور آپ کو پتا چلا کہ نہیں آپ کے پاس سرپلس لوگ ہیں, ایکسٹرا لوگ ہیں جن کا کام کوئی نہیں ہے, تو وہ آپ پہ کیا ہے, برڈن ہے آرگنائزیشن پہ, سیلری لیتے ہیں, ریسورسز یوز کرتے ہیں, تو آپ ان کو کیا کرتے ہیں, ڈیکروٹ کر دیتے ہیں, ان کو نکال دیتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس سلیکشن کا پروسیس آ گیا. اسکریننگ جاب ایپلیکنٹس ٹو انشور دیٹ موسٹ اپروپریٹ کینڈیڈیٹس آر ہائرڈ. مطلب کیا ہے کہ آپ نے ان جاب ایپلیکیشنز میں سے جو آپ نے پول بنایا تھا ریکروٹمنٹ میں, اس میں سے اسکریننگ کرنی ہے. اسکریننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سفٹ کرتے ہیں, ان کی ایپلیکیشنز دیکھتے ہیں, کون کتنا کوالیفائڈ ہے, کس کا کتنا ایکسپیرینس ہے, کیا کس طریقے سے ہے. پھر آپ ان کو ٹیسٹ لیتے ہیں, ان کے ٹیسٹ میں جو اچھے مارکس لیتا ہے, جو جس طریقے سے بھی آپ نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا, آپ پھر اس کو مزید سلیکٹ کر لیتے ہیں. وہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک ہمارے پاس یہ اس فارم میں ایک ڈائیگرام ٹائپ چیز بن جاتی ہے کہ اگر 100 لوگوں نے اپلائی کیا تھا تو یہ 100 لوگ جو ہیں یہ ایپلیکنٹس تھے. ان میں سے ہم نے کیا کیا ہے, اب 50 کی ایپلیکیشن دیکھ کے ان کو شارٹ لسٹ کر لیا, اور جب شارٹ لسٹ کیا تو ان 50 سے ہم نے ٹیسٹ لیا پھر ان کا. تو ٹیسٹ میں جو پاس لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں 20. تو 20 لوگوں کو مزید ہم نے شارٹ لسٹ کیا اور ان کا انٹرویو کیا تو اس میں سے ہمارے پاس آگے صرف 8 لوگ جو اچھے ہمیں لگے یا بہتر لگے یا اس جاب کے لیے سوٹیبل تھے. اس 8 میں سے جب ان کا ہائر انٹرویو کیا تو ہمارے پاس 2 آگے لوگ جو صحیح کوالیفائڈ تھے, ڈائریکٹلی ریلیونٹ, یہ ہمیں چاہیے تھے. تو اب یہ سارا پروسیس کیا کر رہے ہیں, یہ سارا یہاں سے سٹارٹ ہو کے دس از اے اسکریننگ پروسیس. یہ ہم اسکرین کر رہے ہیں. اسکرین کرتے 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 ہم نے اس کو فنل ڈاؤن اپروچ سے نیچے لاتے ہوئے 2 پہ لے آئے. 100 ایپلیکنٹس آئے تھے, ریکروٹمنٹ ہماری کتنی ہوئی پھر 100 ایپلیکنٹس کی. اور پھر اس کے بعد ہم نے سلیکشن ٹول لگائے جس میں ٹیسٹ ہیں, انٹرویوز ہیں, اور پھر ہم نے فائنل سلیکشن کی اور ہمارے پاس 2 لوگ اینڈ میں ہائر کر لیے ہم نے. تو اس طریقے سے آپ نے سلیکشن کا پروسیس کمپلیٹ کر لیا. دین اورینٹیشن اینڈ ٹریننگ, ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کو, لیکن اورینٹیشن کو ڈیفائن ہم کیسے کرتے ہیں, ایجوکیشن دیٹ انٹروڈیوسز اے نیو امپلائی ٹو ہز اور ہر جاب اینڈ آرگنائزیشن از کالڈ اورینٹیشن. ایسی ایجوکیشن دینا, ایسی بات ان کو بتانا اور ان سے ڈسکس کرنا جس سے ان کو اپنی جاب کا اور اپنے امپلائیز کا جو پیئرز ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا سٹرکچر ہے, اس کی پوسٹس ہیں, کس نے کس کو رپورٹ کرنی ہے, کون کس کو رپورٹ کر رہا ہے, ہیرارکی کیا ہے, آپ کی بلڈنگ کس طریقے سے بنی ہوئی ہے, آفیسز کہاں ہیں, مشینز کہاں لگی ہوئی ہیں, یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کی جو ایجوکیشن دیتے ہیں اس کو ہم اورینٹیشن کہہ دیتے ہیں. تو اورینٹیشن بہت لازمی ہے, اگر اورینٹیشن نہیں ہوگی تو پھر obviously پرابلم ہو جائے گا. تو اورینٹیشن
is what? It is an education that introduces a new employee to his or her job and organization. Job के साथ भी आपको introduce करती है और organization के साथ भी introduce करती है, which is called orientation. Next आप क्या करते हैं? जब orientation उसकी हो गई तो आप उसको training देते हैं. Training में trainings are activities leading to work related skilled behavior. ऐसी एक्टिविटीज जो आपका बिहेवियर, वर्क रिलेटेड बिहेवियर जो होता है, जिस तरीके से आपने काम करना होता है, उसको जब आप मेंट करते हैं, उसको आप डेवलप करते हैं, तो वो आपकी ट्रेनिंग्स कहलाती हैं. ऐसी एक्टिविटीज कराना जिनसे क्या होता है कि उनकी स्किल्स, अप टू डेटेड स्किल्स एंड नॉलेज आ जाता है, और उस नॉलेज और स्किल के आने के बाद बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. तो बिहेवियर को चेंज करना थ्रू प्रोवाइडिंग अप टू डेटेड स्किल्स एंड नॉलेज इज कॉल्ड ट्रेनिंग. तो आप ट्रेनिंग भी बहुत लाजमी है, ट्रेनिंग भी उनसे आप करवाते हैं. तो ये ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग, ये सेकंड उसके पार्ट थे. इससे आप एम्प्लॉय को डेवलप कर लेते हैं कि एम्प्लॉय आपका कितना डेवलप हो गया और क्या क्या उसको आता है, क्या क्या नहीं आता. देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसको हम सिस्टम की फॉर्म में पढ़ लेंगे, और एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन. अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जैसा हमने डिस्कस किया है कि इट इज अ सिस्टम that establishes performance standards that are used to evaluate performance is called performance management system. मतलब क्या है? Again we'll go back to our t-shirt example कि t-shirt manufacturing company है, उसमें एक एम्प्लॉय आता है. आप उस एम्प्लॉय को कह देते हैं कि आप 30 टी-शर्ट्स डेली बनाएंगे. आप एट द एंड ऑफ द डे आप उसको चेक करते हैं कि उसने 30 टी शर्ट्स बनाई हैं कि नहीं बनाई. तो अगर तो उसने 30 टी शर्ट्स बना ली हैं, दैट मीन्स उसकी परफॉर्मेंस ठीक है. अगर उसने 20 बनाई है, 25 या कम बनाई है, तो उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है. तो इस तरीके से आपने एक अपना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया होता है. उसमें आप स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर देते हैं. अ सिस्टम दैट एस्टैब्लिशेस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स that are used to evaluate performance is called performance management system. ये employees के लिए बहुत लाजमी है, HR डिपार्टमेंट इसको बनाता है. Then employee compensation. Employee compensation से हमारा मुराद है कि employee compensation refers to all forms of pay going to employees and arising from their employment. मतलब ये है कि जो वो employment कर रहा है, जो वो job कर रहा है एक organization में, उस जॉब करने की वजह से जितना उसको पेमेंट मिल रही है किसी भी फॉर्म में, इट कैन बी इन मॉनेटरी फॉर्म, इट कैन बी इन इंश्योरेंस फॉर्म, इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ व्हीकल, इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ मोबाइल फोन, जो भी उसको चीजें दी जा रही हैं वो सारी क्या है? उसकी सर्विसेज की कॉम्पनसेशन है. आपको वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आप उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं. तो ये आपका एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन का है कि किस तरीके से उसको कॉम्पनसेट करना है. आपने देखा है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट पे डिफरेंट सैलरीज होती हैं, डिफरेंट पर्क्स होते हैं. वो डिसाइड करना और उनका रीजन देना कि क्यों इस पोस्ट की ज्यादा वैल्यू है और ज्यादा पे है और ज्यादा कॉम्पनसेशन है, ये सारा काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट ने करना होता है. और ये लॉन्ग टर्म होता है, स्ट्रेटेजिक होता है. ये नेचर इसकी स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए. स्पेशली जब आप स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आज से 5 साल बाद आपने इस शख्स को एक पोस्ट को किस लेवल पे लेके जाना है, कितनी सैलरी आप अफोर्ड कर सकेंगे, कितने पर्क्स इसको दे सकेंगे. तो दिस इज ऑल योर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट. नाउ द लास्ट फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस इज करियर डेवलपमेंट. इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको पता हो कि करियर है क्या. करियर, एज वी कैन सी इन आवर स्लाइड्स, इज अ सीक्वेंशियल स्टेप्स इन प्रोफेशनल लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, आप एक MTO हायर होते हैं. MTO हायर होने का मतलब यह है कि आप मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर गए हैं. आप क्या गए हैं? MTO, मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर. यह आपका MBA करने के बाद, BBA करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद फर्स्ट लेवल है फॉर एग्जांपल. इसके बाद आप जाते हैं
اس کے بعد آپ کیا بن جاتے ہیں؟ اسسٹنٹ مینیجر، اے ایم بن جاتے ہیں. اے ایم بن گئے، ٹھیک ہے. اے ایم بننے کے بعد آپ نے نیکسٹ اسٹیپ جو لیا وہ آپ نے لیا کہ آپ مینیجر بن گئے. مینیجر آپ بن گئے. اب یہ کیا کیا آپ نے؟ ایم ٹی او سے آپ مینجمنٹ ٹریننگ آفیسر سے آپ نکلے اور آپ کہاں پہنچ گئے؟ اسسٹنٹ مینیجر پہ. اسسٹنٹ مینیجر کے بعد 2-3-4 سال جب تک آپ لرننگ کمپلیٹ ہوتی ہے، یو مووڈ آن ٹو دا مینیجر. آپ کی پوسٹ اب مینیجر ہو گئی ہے. مینیجر سے پھر ہو سکتا ہے مزید آپ کے پاس جنرل مینیجر ہو، جس کو آپ جی ایم کہہ دیتے ہیں، یا اور ڈفرنٹ پوسٹ آپ کی نکلتی رہتی ہیں. تو یہ جو سٹیپس ہیں، سٹیپس کیا ہیں؟ یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے، یہ دوسرا سٹیپ ہے، یہ تیسرا سٹیپ ہے، سوری دس از تھرڈ سٹیپ اینڈ دس از فورتھ. یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کے سٹیپس ہیں. سٹیپس کون سے ہیں؟ سیکوینشل سٹیپس ہیں، ایک سیکوینس میں جا رہے ہیں 1 2 3 کی فارم میں. پہلے آپ جونیئر تھے، پھر آپ تھوڑے سینئر ہو گئے، پھر اور سینئر ہو گئے، پھر اور سینئر ہو گئے. تو یہ آپ کی پروفیشنل لائف کے سٹیپس ہیں. اس کو ہم کریئر کہتے ہیں. کسی بھی ایک انسان کا کریئر اگر ہمیں ڈیفائن کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلے ایم ٹی او تھا، یا پہلے وہ کسی اس پوسٹ پہ تھا، جونیئر پوسٹ پہ، پھر وہ اس سے سینئر پہ ہوا، پھر اس سے سینئر پہ. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس شخص کا کریئر ڈیفائن کر رہے ہیں کہ کیا کریئر ہے اس کا. تو یہ سیکوینشل سٹیپس ان پروفیشنل لائف ہوتا ہے. تو جب کریئر ڈیولپمنٹ آپ کا ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس انسان کو کب پروموشن دینی ہے اور کس وقت تک اس نے کون سی پوسٹ پہ پہنچ جانا ہے. اسی چیز کو سکسیشن پلاننگ، جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ سکسیشن پلاننگ از اے پروسیس فار آئیڈینٹیفائنگ اینڈ ڈیولپنگ انٹرنل پیپل. انٹرنل پیپل کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس آلریڈی کام کر رہے ہیں، آپ نے ان کو پروموٹ کر کے ایک دوسری سیٹ پہ بھیج دیا. ود دا پوٹینشیل ٹو فل کی بزنس لیڈرشپ پوزیشنز ان کمپنی. وہ آپ ان کو لیڈرشپ کی پوزیشنز پہ، کی پوزیشنز پہ بھیج دیتے ہیں. کی پوزیشنز کا مطلب ہے جو بڑی انپورٹنٹ پوزیشنز ہوتی ہیں. آپ انٹرنل ہائرنگ کرتے رہتے ہیں. 2 قسم کی ہائرنگ ہوتی ہے. ایک آپ باہر سے کوئی انسان لے کے آئیں ادر دین دی آرگنائزیشنل ممبر، اور آپ اس کو آرگنائزیشنل ممبر بنا لیں. ایک یہ ہے کہ اپنے ہی امپلائی کو پروموٹ کر دیں، اس کی ترقی کر دیں، تو وہ آپ کے لیے ایک انٹرنل ہائرنگ ہو جاتی ہے. تو یہ ابھی تک ہمارا پروسیس جو ہے وہ یہاں تک ختم ہو جاتا ہے. تو آج کے لیکچر میں مین ہم نے جو سیکنڈ لیکچر تھا ہمارا، ابھی ہم کیا کر رہے تھے؟ فاؤنڈیشن بلڈ کر رہے تھے. پہلے ہم نے ایچ آر ایم کی ڈیفینیشن اور ایچ آر ایم کا انٹروڈکشن پڑھ لیا. اس کے بعد ہم نے ایچ آر ایم کا امپورٹنس پڑھ لی تھی. اب سیکنڈ لیکچر میں ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو سمرائز کر لیتے ہیں ساتھ، کہ ہم نے انٹروڈکشن ٹو ایچ آر ایم پروسیس اینڈ فنکشنز کر لیا کہ پورا پروسیس کیا ہے اور پھر اس کے فنکشنز کیا ہیں. تو پروسیس میں ہم نے دیکھا کہ فرسٹ آف آل ہم نے ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کی بات کی. ریکروٹمنٹ کیا تھی؟ کریٹنگ اے پول آف کیپیبل ایپلیکنٹس. یہاں تک ایپلیکنٹس ہیں. سلیکشن کیا ہے؟ سلیکٹنگ دا رائٹ ایپلیکنٹس، دا کمپیٹنٹ پیپل فار یور آرگنائزیشن. دین وی مووڈ آن ٹو دی اورینٹیشن. اورینٹیشن کیا تھی؟ ایسی ایجوکیشن جس سے آپ امپلائی کو انٹروڈیوس کراتے ہیں ود ہز اور ہر جاب فرسٹ اینڈ دین ٹو دی آرگنائزیشن. کہ آرگنائزیشن کیا ہے یہ بھی اس کو پتا چل جاتا ہے اور اس کی جاب کیا ہے یہ بھی اس کو پتا چل جاتا ہے. یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ آرگنائزیشنل اورینٹیشن کروا رہے ہوتے ہیں اس انسان کی. پھر ٹریننگ کرواتے ہیں. ٹریننگ کس لیے کرواتے ہیں؟ کہ اس کو آپ اپ ٹو ڈیٹڈ نالج اینڈ اسکل دے تاکہ اس کو کام کرنے میں آسانی ہو، اپنی جاب پرفارم کرنے میں ایزینس ہو. دین پرفارمنس مینجمنٹ کرتے ہیں ہم. اس کے لیے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ پرفارمنس ہے کیا، امپلائی نے کیا پرفارم کرنا ہے، اور پھر آپ اس پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم پہ اس کو اسی سسٹم پہ اسی ڈیفائنڈ پرفارمنس پہ آپ اس کو اینڈ میں ایویلویٹ کر لیتے ہیں. دین یور کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس. یہ بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ کمپنسیشن کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی سروسز پرووائڈ کرتا ہے یا آپ کو کوئی چیز پرووائڈ کرتا ہے، اپنا ٹائم پرووائڈ کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو کچھ نہ کچھ پیمنٹ یا کچھ نہ کچھ ریوارڈ کی فارم میں دیتے ہیں. نارملی سیلری اور پرکس اور بینیفٹس جو ہم دیتے ہیں وہ آرگنائزیشنل کمپنسیشن ہوتی ہے ہر امپلائی کے لیے آلموسٹ. تو ساتھ اس کو آپ بینیفٹس دیتے ہیں، انشورنس کرا دی، اس کی فیملی کی انشورنس کرا دی، یہ آپ کی کمپنسیشن اینڈ بینیفٹ میں آ جاتی ہے. دین کریئر ڈیولپمنٹ، اس کا لاسٹ اسٹیپ.
کیریئر ڈیولپمنٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کتنے سٹیپ سے گزرتا ہے، کب اس نے ریٹائر ہونا ہے اور کس کس سٹیپ سے اس نے کب کب گزرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اصل میں کیا کر رہے ہیں، آپ کیریئر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اس کی لرننگ امپروو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کی ٹریننگز کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اس کو کیریئر کو، اس کے سیکوینشل سٹیپس ان پروفیشنل لائف کو انہانس کر رہے ہوتے ہیں، پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، امپروو کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از کالڈ کیریئر ڈیولپمنٹ. اور ساتھ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ سیپریشن مینجمنٹ ایک چیز ہوتی ہے. جب آپ سے امپلائی ایک آرگنائزیشن سے سیپریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی ایگزٹ انٹرویوز کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ رکھتے ہیں تاکہ نیکسٹ اگر آپ کو اس کی ضرورت پڑے کبھی ان فیوچر یا اس کو آپ کی ضرورت پڑے تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ پہ سیپریشن ہو اور ایک دوسرے کے کام آ سکیں اور سوسائٹی کو فائدہ ہو سکے. تو یہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہاں ہم ختم کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ سٹارٹ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ریوائز کریں اور ان کانسیپٹس کو اچھے طریقے سے اپنی ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھائیں تاکہ آپ کو اس پہ آگے فاؤنڈیشن پہ بلڈنگ بنانا، آپ کو نالج گین کرنا اس کا اسٹریٹجی فار ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا، یہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. اگر یہ ٹرمز ہمیں سمجھ نہیں آتی تو پھر بہت سارا آگے ایسی ٹاپکس ہیں جس میں ہم یہ ٹرمز کو شاید تھوڑا اوور لک کر جائیں گے. بیکاز میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اتنی ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے بعد آپ اس کو ریوائز کریں اور اس کو سمجھیں، اور سمجھ لیں گے تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ نیکسٹ جب ہم کوئی بات کر رہے ہوں گے تو کنیکٹنگ کانسیپٹس آپ کو لیڈ کریں گے بیٹر لرننگ کی طرف. تھینک یو ویری مچ اینڈ السلام علیکم. خدا حافظ.